देखिए, पूरी पृथ्वी पर, पूरी धरती पर संसार के सच्चे मालिक की जो किताब कुरान मजीद है, यही है वो किताब जो इंसान अल्लाह की राह को पाना चाहे, सच्चाई को हासिल करना चाहे तो इस किताब के द्वारा अपने बनाने वाले मालिक को राज़ी कर सकता है और सच्चाई का रास्ता पा सकता है। ये कुरान उनको सच्ची राह दिखाता है, यानी कि ये कुरान उन लोगों को सच्ची राह दिखाता है जो अल्लाह को पाने और राज़ी करने की पाक और पवित्र नीयत और सोच रखते हैं और अल्लाह की खोज करते हैं और अल्लाह को पाना चाहते हैं। अब देखिए, कुरान मजीद में आयत है कि इनकी आँखों पर पर्दा पड़ा हुआ है। जो लोग दुनिया के धोखे पर चलने वाले हैं, उनकी आँखों पर पर्दा पड़ा हुआ है। वो पर्दा क्या है? कोई कपड़े का पर्दा नहीं है कि साहब कपड़े का पर्दा पड़ा हुआ है, बल्कि पर्दा ये है कि इंसान का दुनिया में कुछ भी नहीं है। हर इंसान देख रहा है कि जो मर के जा रहा है, दुनिया की हर चीज़ को छोड़ के जा रहा है। तो इंसान दुनिया को नहीं कमाता, बल्कि इंसान को दुनिया कमाती है। जो अल्लाह की दी हुई ताकत इसके शरीर में होती है, दुनिया इसको सल्ब कर लेती है और इंसान जो है दुनिया के अंदर भाग दौड़ करता है, दुनिया कमाता है। जो दुनिया इंसान से कमाती है, फिर मौत पर उसे यहीं पर रख लेती है। इंसान को यहाँ से खाली हाथ जाना पड़ता है। तो असल हकीकत में इंसान का दुनिया में कुछ भी नहीं है। दुनिया कभी भी छूट सकती है, कभी भी मौत आ सकती है और इंसान दुनिया को हमेशा का घर समझ के जीता है कि मैं दुनिया में हमेशा रहूँगा। दुनिया ही की बात हर वक्त करता रहता है। जबकि हम देखें कि ज़िंदगी का समय पूरा हो लिया, ज़िंदगी की शाम होने वाली है, जीवन का थोड़ा सा हिस्सा बचा है, शरीर में जान नहीं है, फिर भी दुनिया की हिर्स व हवस कम नहीं होती। भाई, जब मेरे शरीर में जान ही नहीं है, इंसान को गौर करना चाहिए कि जब मेरे शरीर में जान ही नहीं है तो मैं क्या करूँगा इस दुनिया का और इस दुनिया की माल दौलत का, कोठी का, बिल्डिंग का, बंगले का, सोने का, चांदी का, हीरे जवाहरात का, ज़मीन जायदाद का मैं क्या करूँगा जब मेरे शरीर में जान ही नहीं है। तो इंसान को गौर करना चाहिए कि मेरी ज़िंदगी का समय ख़त्म होने की तरफ जा रहा है। मरने के बाद मुझे अपने मालिक की तरफ लौटना है। तो इंसान के लिए सोचना चाहिए कि मेरे लिए समझदारी इसमें है कि मैं अपने मालिक को राज़ी करूं, अच्छे कर्म करूं, बुराई से बचूं। तो इंसान को चाहिए कि अल्लाह की खोज करे, अपने मन में डूब कर पाजा सुरागे ज़िंदगी। इंसान दुनिया में भटक रहा है, अपने अंदर गौर नहीं करता। उस मालिक ने अपनी रचना में इंसान को अपनी मर्जी के संकेत दिए हैं, इशारे दिए हैं। जैसा कि हम देखते हैं कि इंसान जो है, इंसान के अंदर जो है एक मालिक को पुकारना है। जब थक जाता है, उठता बैठता है तो एक मालिक को पुकारता है। और यहाँ दुनिया में जो है इंसान गुमराह है, 33 करोड़ देवी देवताओं को मान रहा है, कितने सारे खुदा मान रहा है, भटका हुआ है, अपने अंदर गौर नहीं करता कि मैं दुख तकलीफ में एक मालिक को पुकारता हूँ। तो ये है असल में भटकी हुई इंसान की आत्मा, रूह। अब देखिए, मेरे अंदर अल्लाह की बनाई हुई रचना है। अल्लाह की बनाई हुई रचना के आधार पर मैं जो है अल्लाह ताला को गफलत में पुकार रहा हूँ, उठते बैठते में। और यह हकीकत है कि मैं पहले जो है अल्लाह ताला को गफलत में याद करता और पुकारता था। और अब मैं जब कुरान ने मुझे रोशनी में ला दिया है, मैं समझ चुका हूँ कि हमारी रचना में एक मालिक को पुकारना है। तो अब मैं अल्लाह ताला को होश व हवास में पुकारता और याद करता हूँ। तो देखिए, असल जीवन मौत के बाद है। इंसान को चाहिए कि ज़िंदगी इम्तिहान है, कभी भी ख़त्म हो सकती है। हम देख रहे हैं कितने लोग ऐसे हैं जो औलाद के चक्कर में अपनी आखिरत बर्बाद कर रहे हैं। औलाद अपना इम्तिहान देने आई है दुनिया में। तुम्हारा अपना इम्तिहान है, इस दुनिया में कोई किसी का नहीं है। औलाद अपना इम्तिहान देने आई है दुनिया में। तो औलाद के चक्कर में अपने जीवन का समय और आखिरत को बर्बाद न कर, मौत के बाद के जीवन को बर्बाद न कर। जो इस दुनिया का धोखा पहचान लेता है, वो अपने जीवन के समय को बेकार बर्बाद नहीं करता है। अब एक जगह पर 4 लोग दुनिया की तरक्की की बात कर रहे थे, दुनिया की जो है तरक्की की बात कर रहे थे। तो मैंने कहा कि दुनिया का रंग हर रोज़ बदलता है। दुनिया में जो है हर रोज़ तरक्की होती है, हर रोज़ रंग बदलता है। क्योंकि ये इम्तिहान की जगह है। अल्लाह ताला ने इस दुनिया को चमका रखा है, सजा रखा है।
کتنے مر گئے پرانے انسان، کتنے نئے انسان آ گئے ہیں۔ ہاں، امتحان کی جگہ ہے۔ تو میں نے کہا کہ تم سے پہلے اس دنیا میں امتحان دے کر جیون کا سمے گزار کر اس دنیا سے کتنے لوگ ہمیشہ کے لیے چلے گئے، پرانے چہرے کتنے چھپ گئے ہیں۔ ہاں، تم جیسے کتنے لوگ چلے گئے۔ اب تمہارا نمبر ہے، تمہارا بھی جیون کا سمے ختم ہونے کی طرف جا رہا ہے۔ تو سمجھداری اس میں ہے کہ اللہ کو راضی کرو، بیکار کی باتوں میں لگ کر کے وہاں کی بات کے وہاں کی بات کے خامخواہ کی بات، بے فضول کی بات، چار لوگ جہاں بیٹھیں گے بات کرنا شروع کر دیں گے اور ایسی بات کریں گے جن سے کوئی فائدہ نہیں ہونے والا۔ تو میں نے کہا بھائی اپنے جیون کا سمے کو برباد نہ کریں، جیون ختم ہونے کی طرف جا رہا ہے، اللہ کو راضی کرنے میں لگ جائیں۔ اب انسان کا اصل دھیان تو لگا ہے دنیا پہ، اور اللہ کا بھی جو ہے عمل کر لیتا ہے، نماز پڑھ لیتا ہے اور کام کر لیتا ہے، وہ غفلت کے عمل ہے۔ بھائی اللہ کے ساتھ فراڈ بازی کرنی صحیح نہیں ہے۔ جو انسان اللہ کے ساتھ فراڈ بازی کرے گا اس کو ایمان نصیب نہیں ہوگا۔ اب دیکھیے اللہ تعالیٰ کی سچی عبادت کیا ہے؟ دنیا کی محبت سے دل دماغ کو پاک کر کے نماز پڑھو، یہی اللہ کی سچی عبادت ہے۔ انسان سمجھ رہا ہے کہ میں اپنی جان کا خود مالک ہوں، میرا کوئی مالک نہیں ہے، میں دنیا میں آزاد ہوں۔ میرے بھائی یہ غلط گمان ہے۔ اگر اس کائنات کا کوئی مالک نہ ہوتا ہے، یہ ایٹومیٹک سسٹم ہوتا اور اصل زندگی موت کے بعد نہ ہوتی، وہاں حساب کتاب نہ ہوتا، تو میں بھی یہ سوچ کر کہ پتہ نہ کب تک کی زندگی ہے، گناہ کے مزے لیتا، دنیا میں بے خوف ہو کر مزے لیتا ہیں۔ لیکن میرے بھائی ہمارا اور اس کائنات کا ایک مالک ہے جو اس کائنات کو چلا رہا ہے، جس نے ہمیں جیون دیا ہے، جو ہمارا امتحان لے رہا ہے، اچھے کو اچھا بدلہ دے گا، اچھے اور برے کو چھانٹ رہا ہے۔ وہ موت کے بعد کی زندگی اصل زندگی ہے، وہاں پر اچھے کو اچھا بدلہ دے گا اور برے کو برا بدلہ دے گا۔ اس لیے اللہ کو راضی کرو اور برائی سے بچو۔ ہاں، برائی ہمیں بے چین کرتی ہے۔ اب دیکھو نا، جب بھی کوئی انسان انسانی شکل میں شیطان ہوتا ہے، ہم اس سے اچھی بات کرتے ہیں، وہ ٹیڑھی بات کرتا ہے۔ تو اس طرح سے جو ہے جب بھی کوئی شیطان چھو جاتا ہے، اچھے انسان کو چھو جاتا ہے، تو دل دماغ میں بے چینی پیدا ہو جاتی ہے۔ آپ نے دیکھا بھی ہوگا کہ جو ہے کوئی برا انسان ہوتا ہے اور اچھا انسان جب اس سے بات کرتا ہے تو وہ ٹیڑھی میڑھی بات، جہالت پنے کی بات، اکڑ تکڑ کی بات کرتا ہے۔ تو یہ مانو کہ شیطان نے چھو لیا، تو شیطان کے چھونے سے کتنی بے چینی ہوئی ہیں۔ جب کسی برے انسان سے جو ہے الٹی سیدھی بات ہوتی ہے اور وہ جاہل پنے کی ٹیڑھی میڑھی بات کرتا ہے، تو اچھے انسان کو بے چینی ہوتی ہے۔ تو بے شک وہی اسی کے پاس ایمان ہے جو برائی اسے بے چین کر دے اور اچھائی اسے خوش کر دے۔ دیکھیے اللہ تعالیٰ کو راضی کیے بغیر کوئی بھی انسان اس دنیا میں کامیاب نہیں ہو سکتا۔ یاد رکھیں، اپنے جیون کو کامیاب بنا کر مر کر نہیں جا سکتا جب تک کہ وہ اللہ کو راضی نہ کر لے۔ اللہ کو راضی کرنے والا ہی کامیاب ہے، اور اپنے سچے مالک اللہ تعالیٰ کو ناراض کرنے والا ہمیشہ کے لیے ناکام ہے۔ اب دنیا کی مال دولت تو برے انسان کو بھی ملتی ہے اور اچھے کو بھی ملتی ہے۔ دنیا تو امتحان لینے کا جہان ہے، ٹیسٹ لینے کا جہان ہے۔ یہ 1.25 لاکھ نبیوں کا پیغام ہے کہ جو اللہ کو راضی کر کے مرا، جو اپنے مالک کو راضی کر کے مرا، وہی کامیاب ہے موت کے بعد، اور جو اللہ کو ناراض کر کے مرا وہ تباہ اور برباد ہے۔ اب دیکھیے ہم سچ اور جھوٹ کو پہچانیں۔ میں کچھ مسلمانوں میں اللہ کی بات، دین کی بات کر رہا تھا تو وہ لوگ بدتمیزی پر آ گئے۔ تو کچھ لوگ اس میں سے کہنے لگے کہ یار سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ کون سچ پر ہے اور کون جھوٹ پر ہے۔ تو میں نے کہا کہ تمہیں سمجھ میں نہیں آتی بات کہ میں نرمی سے بات کر رہا ہوں اور یہ بدتمیزی سے بات کر رہے ہیں؟ تمہیں سمجھ میں نہیں آتی کہ نرمی شانتی اللہ کی ہے اور فساد اور برائی شیطان کی ہے؟ کیا تمہیں اب بھی سمجھ میں نہیں آ رہا؟ تو میں نے کہا کہ شیطان کے راستے پر چلنے والا فساد پھیلائے گا اور شانتی کو مٹائے گا، امن شانتی کو مٹائے گا، بدتمیزی پر آ جائے گا، اور سنسار کے سچے مالک اللہ تعالیٰ کی راہ پر چلنے والا فساد کو مٹائے گا، شانتی پھیلائے گا، امن شانتی پھیلائے گا۔ تو میں نے کہا کہ تمہیں اب بھی سمجھ میں نہیں آیا کہ میں نرمی سے بات کر رہا ہوں اور یہ گرمی سے بات کر رہے ہیں، بدتمیزی پر آ گئے، کون سچ پر ہے اور کون جھوٹ پر ہے؟ تو وہ سمجھ تو گئے، اب ماننا نہ ماننا ان کی مرضی ہے۔ تو میرے بھائیو، اس دنیا میں کوئی کسی کا نہیں ہے۔ اس سے پہلے کہ انسان کو اللہ تعالیٰ موت پر اکیلا کر دے، اس دنیا سے اکیلا جائے گا لوٹ کر کے، سب کچھ ہی چھڑوا دے گا اللہ تعالیٰ۔ تو دنیا کی ہر چیز اللہ تعالیٰ چھڑوا دے اس سے پہلے،
تو انسان کو چاہیے کہ پہلے ہی اپنے آپ کو اس دنیا میں اکیلا کر لے کہ میرا یہاں کچھ بھی نہیں ہے، اور دل کو اللہ کے حوالے کر دے۔ اب دیکھیے دنیا کا سسٹم اللہ نے کیسے بنایا ہے اور ہمیں کیسے بنایا ہے، اور ہمارے اندر اپنی رچنا کو رچا ہے۔ دنیا اور انسان کی رچنا میں میرے رب کا بنایا ہوا طریقہ ہے انسان کا امتحان لینے کے لیے۔ تو یہ امتحان لینے کے لیے اللہ تعالیٰ کا بنایا ہوا طریقہ ہے جو بالکل بہترین ہے، اچھے اور برے کو چھانٹنے کے لیے۔ یہ دنیا دکھوں کا گھر، بیماریوں کا گھر، مصیبتوں کا گھر، پریشانیوں کا گھر، غموں کا گھر، موت کا گھر، خطروں کا گھر۔ اس دنیا میں کوئی بھی چیز انسان کو سوٹ نہیں کرتی، کیونکہ انسان کے اندر سورگ کے سپنے ہیں، اور سورگ کی دنیا الگ ہے، اور یہ دنیا اس دنیا سے بالکل الگ ہے۔ یہاں پر انسان کو نہ چاہنے کے باوجود بھی دکھوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے، غموں کا سامنا کرنا پڑتا ہے، پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے، موت کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ یعنی انسان کی کوئی اچھا، کوئی مرضی اس کی پوری ڈھنگ سے نہیں ہوتی ہے۔ اب جو انسان اس دنیا سے دل کو ہٹا کر اللہ کی طرف دل کو لگا لے، اللہ کو دل دے دے، اللہ کی طرف دھیان لگائے اور ایمان کو لے کر مر جائے، تو یاد رکھنا اللہ تعالیٰ ایمان والے پر موت کے بعد ایسا رحم کرے گا، ایسی کرپا اور دیا کرے گا کہ ایسا رحم اس کے ماں باپ نے بھی اس پر نہ کیا ہوگا بچپن میں۔ جب اس دنیا کی حقیقت انسان کے اوپر کھل جاتی ہے کہ یہ دنیا دھوکہ ہے، انسان گندگی سے پیدا ہوا ہے، تو پھر اسے گناہ میں مزہ نہیں آتا۔ یاد رکھیں، اسے جو ہے گناہ کا مزہ جو ہے وہ بیکار لگتا ہے، اور حقیقت سامنے دکھائی دیتی ہے۔ اب دیکھیے میں آپ کو اپنی بتاؤں، دنیا کی چاہے کتنی ہی خوبصورت عورت ہو، مجھے وہ ویریا ہی دکھائی دیتی ہے، گندے پانی کا قطرہ ہے، میرا اسے دیکھ کر جی خراب ہوتا ہے۔ تو یاد رکھیں، سورگ، جنت کا گھر تو ان لوگوں کے لیے ہے جو اپنے رب کی مرضی جان کر پوری کریں اور اپنی مرضی پر جیون نہ جئیں، اللہ کی مرضی پر جیون جئیں، اللہ کو راضی کریں۔ اب دیکھیے میں آپ کو ایک بہت بڑی خطرناک خطرے سے خبردار کرتا ہوں، ذرا دھیان سے سنیں۔ جب تمہارے سامنے اللہ کا ذکر بار بار آئے اور انسان پھر اسے نظر انداز کرے، اللہ سے نہ ڈرے، سچائی پر دھیان لگا کر غور نہ کرے، تو اللہ اسے ایسے اندھیرے میں ڈبوتا ہے، جیسے اس کی نیت ہوتی ہے ویسے ڈبوتا ہے۔ اللہ کسی پہ ظلم نہیں کرتا، کہ پھر وہ بہت تیزی سے جہنم کی طرف بھاگتا ہے اور اسے احساس بھی نہیں ہوتا۔ اس لیے جب بھی اللہ کا ذکر ہو تو دھیان سے سنیں، غور و فکر سے سنیں، اچھی نیت لے کر سنیں۔ دنیا کا نشہ بھائی بڑا خطرناک ہے انسان کے اوپر، کہ آپ دیکھیے کہ انسان موت سے ڈرتا بھی بہت ہے، اور جھگڑے میں موت کی اتنی پرواہ بھی نہیں کرتا ہے، مرنے کی جھگڑا کرتا ہے، مارنے مرنے کو تیار رہتا ہے، اور ویسے موت سے ڈرتا بھی بہت ہے۔ تو یہ کیا ہے؟ دنیا کا نشہ۔ اسی نشے کا اللہ نے امتحان لیا ہے۔ اب آپ دیکھیں جو اللہ کے انکاری ہیں، جو اللہ کا سچے مالک کو نہیں مانتے، کافر بنا سوچے سمجھے شیطان کے راستے پر بھگے چلے جا رہے ہیں بنا دلیل کے۔ یہ دنیا میں ہمیشہ جینے کی محبت رکھتے ہیں، دنیا کو ہمیشہ گھر سمجھ کے جیتے ہیں، خود جینا چاہتے ہیں، باقی سب کو مارنا چاہتے ہیں، اور لڑائی کرتے ہیں، اور یہ بھول کر بھٹک جاتے ہیں کہ لڑائی میں یہ بھی مریں گے اور ان کی بھی دنیا چھوٹ جائے گی۔ آج یہ کہتے ہیں نا مسلمانوں سے کہ ہمارا ادھیکار ہے یہاں پر، ہمارا دیش ہے، ہمارا فلانا، ہمارا ڈھماکا، دیش بھکتی اور مالک کی پیدا کی ہوئی چیزوں کی پوجا کرتے ہیں اور فساد پھیلا رہے ہیں۔ یہ بھول گئے ہیں اس بات کو کہ ہمیں بھی مر کے دنیا چھوڑنی ہے۔ ہاں، ہمارے یہاں کچھ نہیں ہے، کیونکہ دنیا میں زیادہ لین ہیں، اس لیے ان کے دل دماغ میں یہ ہے کہ ہمیں جینا کا حق ہے صرف یہاں پر، باقی ہم اوروں کو مار دیں۔ سچائی سے اندھے ہیں بیچارے، انہیں ہوش نہیں ہے، جس دن آنکھ مچیں گی اس دن انہیں ہوش آئے گا اور پھر یہ تباہ اور برباد ہو چکے ہوں گے۔ تو یاد رکھیں، نفرت سے کبھی دھرم نہیں پھیلتا، ہاں بلکہ پیار محبت سے دھرم کا پیغام پھیلتا ہے۔ ہم دیکھ رہے ہیں کہ زیادہ تر دنیا میں انسانی عقل دنیا میں دھوکہ کھا کے جا رہی ہیں دنیا سے۔ آپ دیکھیں کہ تھوڑے سے ان بھگواداری جانوروں نے پورے دیش میں اشانتی پھیلا رکھی ہے، فساد پھیلا رکھا ہے، اور یہ دھرم کا نام لے کر ادھرم کو پھیلا رہے ہیں، اور یہی سب سے بڑی وجہ ہے اسلام کے پھیلنے کی اور ان کے دھرم کے گھٹنے کی۔
اب دیکھو نا، یہ زندگی اللہ نے ہمیں دی ہے، ہمارے جیون کی شروعات اللہ نے کرائی ہے، اور زمین و آسمان میں جو بھی کچھ ہے سب اللہ کا ہے۔ اللہ نے ہمیں زندگی دی اور زندگی جینے کے سارے سادھن دیے۔ اب اس عقل سے اگر اللہ کو نہ پہچانا، اس کا احسان نہ مانا اور اللہ کو راضی نہ کیا تو جیون کا سمے بیکار گیا، انسان تباہ ہو کے مرے گا۔ انسان کو یہ جیون جو ہے امتحان کے لیے دیا گیا ہے، تو ایک سمے بڑا قیمتی ہے اور انسان اس کو کھیل سمجھ رہا ہے کہ میرا کوئی مالک نہیں ہے، میں آزاد ہوں، جو چاہوں کرتا پھروں۔ انسان جب دیکھے گا موت کے بعد جنت کا منظر اور جہنم کا ہولناک منظر، اس کا جو ہے دل، انسان جو ہے بلبلائے گا، گھبرائے گا، روئے گا کہ وہاں تو ہم نے اللہ کے دین کا مذاق بنایا تھا، کھیل بنایا تھا دھرم کا، یہاں مذاق نہیں بنے گا، یہاں تو حقیقت میں منظر دکھائی دے رہا ہے، جہنم کی آگ کے شعلے، خطرناک بھینکر منظر۔ اور ثم لا یموتوا فیہا ولا یحیا، نہ یہاں جئیں گے نہ مریں گے، ہم تڑپتے رہیں گے ہمیشہ، کیسی ہم جہنم سے بچ جائیں۔ اب اللہ کے یہاں حساب ہوگا، نیکیاں تولی جائیں گی، برائی تولی جائیں گی۔ جیسے یہاں بچوں کی جو ہے بچوں کو کام دیا گیا کہ بھئی تم نے فلاں کام کیا کہ نہیں کیا تو دکھاؤ، آپ دکھائیں کہاں جب کیا ہی نہیں تو، جب نہیں کیا تو نمبر آئے 0، بجائے نمبر لینے کے اور رائٹ ہونے کے 0 آیا۔ پھر پوچھا بھی تمہیں اولاد دی گئی تھی، تم نے اولاد کو دین سکھایا، سمجھایا کہ نہیں سکھایا، تو 0 نمبر۔ انسان کا جو دل ہے وہ بیٹھتا جائے گا اور چہرہ مرجھا جائے گا، اور قرآن میں اسی کو کہا ہے کہ ان کے چہرے ایسے ہو جائیں گے جیسے تارخون میں کالے چہرے ہوتے ہیں، سیاہ چہرے، خوف کے مارے، ڈر کے مارے ان کا بھیانک منظر ہوگا، جہنم کا ہولناک منظر ہوگا۔ جہنم کا منظر دیکھنے کے بعد ان کے چہرے کالے سیاہ ہو جائیں گے، مرجھائے ہوئے۔ اور جنہوں نے اللہ کو راضی کیا ہوگا، اللہ کے حکم کو پورا کیا ہوگا، دنیا سے مر کے جانے سے پہلے مر کے جانے کے ہوش میں آگے ہوں گے، اللہ کو راضی کیا ہوگا، ان کے چہرے کھلے ہوئے ہوں گے، انہیں پتہ ہوگا کہ ہمارے ساتھ اچھا انجام ہوگا، ہم اللہ کو راضی کر کے مرے ہیں دنیا سے۔ تو انسان جو ہے آج دل میں کجی ہے، گھمنڈ ہے، اہنکار ہے، اللہ کے دین کو مذاق بنا رکھا ہے، سمجھتے نہیں، غمگین ہو کر ڈرتے نہیں اللہ سے، غور و فکر نہیں کرتے، اور وہاں پر جب جہنم کا جب انسان جو ہے امتحان میں جو ہے فیل ہو جائے گا اور وہاں پر کوئی نمبر نہ ملیں گے، فیل ہو جائے گا، وہاں پر جیون کی بازی میں فیل ہو جائے گا، پھر جہنم کی آگ کا فیصلہ کیا جائے گا، ہمیشہ پچھتاوے اور رونے کے سوا کچھ نہ اس کے ہاتھ آئے گا۔ اس لیے میرے بھائیو، اب بھی ہمارے پاس وقت ہے کہ ہم غور کر لیں، موت آنے والی ہے، جانا ہے دنیا سے، اس بات پہ غور کر لیں، کتنے لوگ مر گئے اس بات پہ غور کر لیں، ہمیں بھی مرنا ہے اس بات پہ غور کر لیں۔ تو جتنے لوگ یہاں بیٹھے ہیں سب غور کریں گے؟ ٹھیک ہے انشاءاللہ جو ہے، اور میں کہتا ہوں بار بار کہ ہمارے چینل کے اندر جا کر کے ایک ایک کر کے سبھی ویڈیو دیکھیں اور سنیں، تاکہ جلدی سے جلدی اندھکار سے نکل کر روشنی میں آئیں، اور بھائی انشاءاللہ زندگی رہی تو پھر ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جو لوگ اپنے پروردگار سے ڈرتے ہیں ان کے بدن کے رونگٹے اسے سن کر کھڑے ہو جاتے ہیں، پھر ان کی کھالیں نرم ہو جاتی ہیں اور دل بھی نرم ہو کر اللہ کی یاد کی طرف متوجہ ہو جاتی ہیں۔ یہی اللہ کی ہدایت ہے، وہ اس سے جس کو چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے، اور جس کو اللہ گمراہ رہنے دے اس کو کوئی ہدایت دینے والا نہیں۔ جو لوگ اپنے پروردگار سے ڈرتے ہیں ان کے بدن کے رونگٹے اسے سن کر کھڑے ہو جاتے ہیں، پھر ان کی کھالیں نرم ہو جاتی ہیں اور دل بھی نرم ہو کر اللہ کی یاد کی طرف متوجہ ہو جاتی ہیں۔ یہی اللہ کی ہدایت ہے، وہ اس سے جس کو چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے، اور جس کو اللہ گمراہ رہنے اللہ کے آگے صاف دل سے توبہ کرو، امید ہے کہ وہ تمہارے گناہ تم سے دور کر دے گا اور تم کو جنتوں میں جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں داخل کرے گا۔ اس دن اللہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اور ان لوگوں کو جو ان کے ساتھ ایمان لائے ہیں رسوا نہیں کرے گا، بلکہ ان کا نور ایمان ان کے آگے اور داہنی طرف روشنی کرتا ہوا چل رہا ہوگا، اور وہ اللہ سے التجا کریں گے کہ اے پروردگار، ہمارا نور ہمارے لیے پورا کر اور ہمیں معاف فرما، بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اے انسان، تجھ کو اپنے پروردگار کرم گستر کے بارے میں کس چیز نے دھوکہ دیا؟ وہی تو ہے جس نے تجھے بنایا اور تیرے اعضاء کو ٹھیک کیا اور تیری قامت کو معتدل رکھا، اور جس صورت میں چاہا تجھے جوڑ دیا، مگر ہے ہاتھ تم لوگ جزا کو جھٹلاتے ہو۔ وہی تو ہے جس نے تجھے بنایا اور تیرے اعضاء کو ٹھیک کیا اور تیری قامت کو معتدل رکھا، اور
دین کی بات پھیلانا صدقہ جاریہ ہے. ثواب کی نیت سے ویڈیو کو شیئر ضرور کیجیے. جزاک اللہ. کن سانسوں کا میں اعتبار کروں جو انت میں میرا ساتھ چھوڑ جائے گی؟ کس دھن کا میں اہنکار کروں جو انت میں میرے پرانوں کو بچا نہیں پائے گا؟ کس تن پہ میں اہنکار کروں جو انت میں میرا آتما کا بوجھ نہیں اٹھا پائے گا؟ خدا کی عدالت میں وکالت نہیں ہوتی، اور یدی سزا ہو جائے تو ضمانت نہیں ہوتی. امید ہے کہ تمہارا پروردگار تم پر رحم کرے، اور اگر تم پھر وہی حرکتیں کرو گے تو ہم بھی وہی پہلا سلوک کریں گے، اور ہم نے جہنم کو کافروں کے لیے قید خانہ بنا رکھا ہے. یہ قرآن وہ رستہ دکھاتا ہے جو سب سے سیدھا ہے، اور مومنوں کو جو نیک عمل کرتے ہیں بشارت دیتا ہے کہ ان کے لیے اجر عظیم ہے، اور یہ بھی بتاتا ہے کہ جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے ان کے لیے ہم نے دکھ دینے والا عذاب تیار کر رکھا ہے. اور انسان جس طرح جلدی سے بھلائی مانگتا ہے اسی طرح برائی مانگتا ہے، اور انسان بڑا جلد باز ہے. اور ہم نے دن اور رات کو 2 نشانیاں بنایا ہے، سو رات کی نشانی کو تاریک بنایا اور دن کی نشانی کو روشن، تاکہ تم اپنے پروردگار کا فضل یعنی روزی تلاش کرو اور برسوں کا شمار اور حساب جانو. اور ہم نے ہر چیز کی بخوبی تفصیل کر دی ہے، اور ہم نے ہر انسان کے اعمال نامے کو بصورت کتاب اس کے گلے میں لٹکا دیا ہے، اور قیامت کے روز وہ کتاب اسے نکال دکھائیں گے جسے وہ کھلا ہوا دیکھے گا. کہا جائے گا کہ اپنی کتاب پڑھ لے، تو آج اپنا آپ ہی حساب کرنے والا کافی ہے. جو شخص ہدایت اختیار کرتا ہے تو اپنے لیے اختیار کرتا ہے، اور جو گمراہ ہوتا ہے تو گمراہی کا ضرر بھی اسی کو ہوگا. اور کوئی شخص کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا، اور جب تک ہم پیغمبر نہ بھیج لیں عذاب نہیں دیا کرتے.